बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका था। एक तो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये पता नहीं था कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से इन्होंने मखसूस नशस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था और जिनकी बाकायदा समात 13 रोटरी फुल कोर्ट कर रहा था। 8-5 की अक्सरियत से ये फ़ैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्वर करते हुए इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि जो 39 रहनुमा हैं जिन्होंने नामिनेशन फ़ाइल किए हैं बतौर PTI, उनको फौरी तौर पर कंसिडर किया जाए बतौर सियासी जमात तहरीक इंसाफ, और जो 41 सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान हैं उनको आज़ाद डिक्लेयर करार दे दिया गया है कि आप किसी भी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं, वापस PTI में जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुकूमत जो है वो उसको बहुत बड़ा धचका लगा है और हुकूमत इस कोशिश में है, क्योंकि हुकूमत 8-10 दिन से ये प्लान कर रही थी कि तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से बैन किया जाए, और इस पर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की क़ियादत में एक करारदाद भी मंजूर हुई है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी पार्टी के ख़िलाफ़। तो लग यही रहा था कि तहरीक इंसाफ को बैन करने की चक्कर में ये हुक्मरान जमात लगी हुई है और इसके एलाई जो है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पे बैन लग जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इतना वाज़ेह है कि उसने तहरीक इंसाफ को ये मौका फ़राहम किया है कि आप एक सियासी जमात है, आप लोगों ने गलती की है कि आप लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपसे जो है मतलब बल्ले का जो फ़ैसला था इलेक्शन से पहले काजी साहब का, तो उस फ़ैसले को आपने इलेक्शन कमीशन ने उसकी तशरीह गलत की हुई है और उस बिना पे आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए हैं, जो कि दुरुस्त तरीका नहीं है। यहाँ पे गलती जो है इलेक्शन कमीशन की थी। हम पहले भी इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जैसे ही काजी साहब को जो फैसला था बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से इंटर पार्टी इलेक्शन ना होने की वजह से ले लिया गया था, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो साफ कह देते जो नॉमिनेशन सलमान अकरम राजा और तहरीक इंसाफ के 39 बंदों ने जमा कराई है उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। उसी वक्त यहीं पे बदनीयती शुरू हो जाती है। यहीं पे इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती की। इस एक आज़ाद इदारे को चाहिए था कि वो इस फैसले की तशरीह करता और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कहता कि यार ये बल्ले का निशान जो आपसे छिन गया है, मगर ये मखसूस नशस्तें आपको मिलेंगी, आप अपने कागजात जमा करा दें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पार्शल हो गया था, बिल्कुल एंटी तहरीक इंसाफ चल रहा था। पूरी इलेक्शन में बच्चा बच्चा जानता है कि इस इलेक्शन में जो है जो इलेक्शन कमीशन का रोल था वो बिल्कुल पार्शल था, वन साइडेड था, एंटी इमरान था, एंटी तहरीक इंसाफ था। बहरहाल हुकूमत मुश्किलात में है। अब राना सनाउल्लाह ने प्रेस टॉक की है और एक दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ गया है। उसने कहा है मुस्लिम लीग के साबिक वज़ीर दाखिला और सीनियर रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब, उसने कहा है कि हम नज़रसानी अपील दायर करने की कोशिश करेंगे और इसको हम पार्लियामान में लेके जाएंगे। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, जजेस के ख़िलाफ़ एक कंपेन टाइप होगी, क्योंकि आप पार्लियामेंट में जजेस के ख़िलाफ़ कंडक्ट को छेड़ेंगे। 8 जजेस ये हैं, फ़ैसला इस तरह होना चाहिए। भाई 13 रुकनी फुल कोर्ट का बेंच था जिसमें से 8-5 की अक्सरियत है। हुकूमत को खुशदिली से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था और मिल बैठ के इस मुल्क को चलाना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आप लोग बोलेंगे कि फ़लाँ पार्टी को बैन कर देंगे। ये पाकिस्तान के लिए जो है मज़ीद मुश्किलात आप लोग खड़ी कर रहे हैं। तो अब हालात जो है सियासी रुख जो है टोटली चेंज हो गया है और तहरीक इंसाफ की जो हैं वो पाँव मज़ीद मजबूत हो गए हैं और अभी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है और इनके 41 बंदे जो हैं वो जो आज़ाद हैं, 15 दिन इनके पास हैं, 15 दिन में पता नहीं किस पार्टी में जाएंगे। और जो फैसल वाडा साहब है जिनकी ज़्यादातर पेशन गोइयाँ आलमोस्ट गलत साबित होती हैं, जितने भी मैंने देखी हैं 8-10 पेशन गोइयाँ उसने की हैं आलमोस्ट गलती हैं, और वो बार बार टीवी चैनल पे आके पता नहीं क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चैनल्स को कि फैसल वाडा जैसे बंदे को बुला लेते हैं और उससे वो पूछते हैं और वो हर बार गलती बताता है और ऊपर से रोब दाब जमाता है जैसे ये कोई ख़ास बंदा है।
بھائی جن کے خاص بندے ہو انہیں کے خاص بندے رہو، مگر یہ جو آپ شغلیاں چھوڑ رہے ہو آلموسٹ غلط ہوتی ہیں، اور پریس والے بھی دیکھتے نہیں ہیں کہ ان سے پوچھے کہ یار آپ نے پچھلی بار یہ کہا تھا، اس سے پہلی بار یہ کہا تھا، اس سے پہلے یہ کہا تھا، اس سے پہلے یہ کہا تھا، بالترتیب اب کی ہر چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی بیچ میں۔ ابھی جو اپڈیٹ بیچ میں ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک مدبر اور سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے سیاست میں، اور ایک بہت بڑے سیاستدان دانشور ٹائپ مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نظرثانی درخواست میں حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور تحریک انصاف سے رابطے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور مذاکراتی کمیٹی کے بارے میں کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے مذاکراتی کمیٹی کو بنائے۔ تو اس ٹائم پہ جو اپوزیشن کا اتحاد بن رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا اور تحریک انصاف کا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا اچھا پتہ کھلا ہے، سیاست اسے وہ کہتے ہیں۔ جو سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس ٹائم پہ، مولانا صاحب کر رہے ہیں، یہ کامیاب سیاست ہے اس دور میں۔ اب پیپلز پارٹی کیسے کامیاب سیاست کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتے ہوئے حکومت میں نہیں ہے، سارا پریشر مسلم لیگ نون پہ ہے، اور جتنے بھی آئینی ہوتے ہیں، گورنر ہو گئے، سینٹ کا چیئرمین ہو گیا، پریزیڈنٹ ہو گیا، وہ سارے عہدے جو ہیں وہ آلموسٹ انہوں نے لے لی ہیں۔ جو 5 سال کے آئینی عہدے ہیں وہ سارے پیپلز پارٹی نے لے لی ہے۔ وہ مفادات کی سیاست کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک مدبر سیاستدان ہیں، مگر وہ مفادات سے ہٹ کے بھی سیاسی رخ کو دیکھتے ہیں، اس حساب سے اپنا فیصلہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے آنے کے بعد اب حالات جو ہیں ملک میں مزید گمبھیر ہو گئے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کو اکثریت مل گئی ہے۔ پوری قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف سامنے آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون حکمران جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف سے کیسے ڈیل کرتی ہے۔ آیا وہ سٹل کسی اور کے کندھوں پہ بیٹھ کے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنانے کی کوشش کریں گے، ان کو مزید گھیرنے کی کوشش کریں گے، یا سیاست میں استحکام لانے کی کوشش کریں گے؟ عدم استحکام کو ختم کریں گے تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے، اس میں حکومت کا فائدہ ہے، اس میں ریاست کا فائدہ ہے، اس میں عوام کا فائدہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، بہترین ٹائم ہے کہ ہر چیز کو الٹ نہ لیا جائے۔ اگر آپ کے مخالف کے خلاف جو فیصلہ ہے، آپ کو کھلے دل سے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ججز پہ کمپین ان کے خلاف شروع کر دی جائے، سوشل میڈیا پہ لوگ چھوڑے جائیں، الیکٹرانک میڈیا پہ خدا کے باتیں کی جائیں، ججز کے خلاف ان کی کنڈکٹ، ان کی فیملی، ان کے بارے میں باتیں کی جائیں۔ بھائی فل کورٹ میں 8 ججز نے جب اکثریت سے فیصلہ دے دیا ہے، اب 5 جج جو ہیں وہ تو اقلیت میں تھے، تو آپ کو 5 ججوں کا فیصلہ اقلیت والا وہ بھی قبول ہے، حالانکہ ان میں بھی صرف 2 ایسے جج ہیں جنہوں نے تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رکھا ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ باقی 11 ججز جو ہیں وہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کے حق میں تھے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ یہاں پہ سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس اتنے بڑے بلنڈر کے بعد مستعفی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لگ تو نہیں رہا، کیونکہ انہوں نے جو اقدامات تحریک انصاف کے خلاف ان 2 سالوں میں کیے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی بھی اس طرح میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں بھی 2-4 باتیں نکال کے سٹینڈ لینے کی کوشش کریں۔ سٹینڈ لینا ان کا فضول ہوگا، کیونکہ یہ فل کورٹ تھا، فل کورٹ میں 13 رکنی بینچ میں 8 ججز کا متفقہ فیصلہ ہے، اکثریتی رائے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی کنڈکٹ کے خلاف ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد اگر یہ کوئی دوسرا مہذب ملک ہوتا تو یہ چیف الیکشن کمیشن کے خلاف مقدمہ ہوتا، ان کو اریسٹ کیا جاتا۔ یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فی الحال پاکستان میں فیصلے کے بعد صرف یہ بتایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ قصداً عملاً، اس میں سیدھے الفاظ ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کا جو لیا ہے تشریح جو کی ہے وہ غلط تشریح کی ہے۔ یار اتنا بڑا آئینی ادارہ، اتنے لاکھوں روپے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، سینکڑوں ان کو ملازمین ہیں، اس کے باوجود اتنے بڑے کیس میں یہ تشریح غلط کر لیتے ہیں۔ ان سے تشریح غلط نہیں کی جاتی، یہ تشریح کرا لیتے ہیں غلط۔
اپنے فائدے کی اور جو ان سے کہا جاتا ہے اس قسم کی تشریح کر لیتے ہیں خود ہی۔ اب معاملات جو ہیں تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا احتیاط کریں اور اسمبلی میں بھی پازیٹیو سیاست کریں، عوامی سیاست کریں، عوام کے مسائل پہ توجہ دیں۔ اس ٹائم پہ ملک میں کتنی بے روزگاری ہے، یہ 2 سال سے کوئی روزگار نہیں ہے اس ملک میں۔ 2 سال میں کارخانے سارے بند ہو گئے ہیں۔ ان 2 سال میں بجلی کے بل کوئی دے نہیں سکتا۔ مڈل کلاس جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ غریب بندہ جو ہے وہ مزید غریب ہو گیا ہے۔ 800,000 روپے کی دیہڑی میں وہ کیا کر لے گا غریب آدمی؟ آپ خود سوچیں۔ آٹا خریدے گا، چینی خریدے گا، گھی خریدے گا، دالیں خریدے گا، سبزی خریدے گا، گوشت بیچارہ 2 مہینے میں کھا نہیں سکتا۔ قربانی کا گوشت اگر کوئی اس کو دے دے غریب لوگوں کو یا ان کو مل جائے تو وہ 1 مہینہ 1.5 مہینے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہی کھا لیتے ہیں، ورنہ پورے سال میں تو ان کے لیے گوشت خریدنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گوشت پشاور کی جو ریٹ ہے، جو 1200 1100 بڑے گوشت کا ریٹ ہے، 2400 سے 2200 جو ہے وہ چھوٹے گوشت کا ریٹ ہے۔ تو غریب آدمی پہ تو گوشت ویسے بھی بند ہے۔ اور جو مڈل کلاس ہے وہ بیچارہ، جن کے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈل کلاس آلموسٹ غریب ہو گئی ہے۔ اب ان بیچاروں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو یہ بھی مطلب ٹیکسی نہیں چلا سکتے، رکشہ نہیں چلا سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، کسی دکان میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مڈل کلاس میں تھے، ان پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ اب یکدم لوگ بولیں گے یار یہ غریب ہو گیا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تباہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ بجلی کے جو بل آ رہے ہیں اسپیشلی اس گرمی میں، بجلی 12 گھنٹے 11 گھنٹے 15 گھنٹے نہیں ہوتی۔ اربن ایریاز میں جو ہے وہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے نہیں ہوتی۔ رورل ایریاز میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی۔ اب جس ملک میں بجلی نہ ہو وہاں خاک کارخانے چلیں گے، وہاں پہ خاک ترقی ہوگی، عوام کا بھی برا حال ہے، سرمایہ داروں کا بھی برا حال ہے، کوئی ملک میں انویسٹمنٹ کر نہیں رہا۔ تو پاکستان کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا اور ملک کے لیے فیصلے کرنے پڑیں گے، چاہے اس میں جتنے بھی قربانی ہوں وہ ان کو دینی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کو تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے ایک سٹیپ آگے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک سیاسی جماعت ایک سٹیپ آگے لیتی ہے تو دوسری جماعت جو ہے وہ 2 قدم آگے لے۔ اس سے ملکی معاملات حل ہوں گے اور اس سے آگے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہوں گی پاکستان میں۔ روزگار پاکستان میں لانا چاہیے، انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی چاہیے، ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں ایک چیز تو طے ہو گئی کہ ہمارے ملک میں جو 110 دنوں کے بعد 100 دنوں کے بعد 3 ساڑھے 3 مہینے کے بعد جو چیف جسٹس آئیں گے وہ موسٹ سینئر بندے منصور علی شاہ صاحب ہیں، وہ چیف جسٹس ہوں گے، اور قاضی صاحب جو ہیں اس کا ٹرن اوور جو ہے 3 ساڑھے 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہ دم بھی نہیں رہے گا۔ قاضی صاحب کوشش کریں گے کہ تھوڑے بہت بریک لے لیں، اور حکومت کی تو یہی کوشش تھی، ان کو قاضی صاحب سوٹ کرتے تھے کہ قاضی صاحب کو ہم ایکسٹینشن دے دیں گے۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے میں ان سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے 3 سال جو تھے ان کے بڑھنے تھے، انہوں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور یہ فیصلہ دے دیا۔ کیونکہ اگر 2/3 اکثریت اس حکومت کو مل جائے تو وہ آئینی ترامیم کر لیتے ہیں، اور اس آئینی ترامیم میں اگر وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دے تو مزید ججز کے بھی 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قربانی بھی دے دی اور ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ 99.9% 100% آپ ہی ایک عام عوام سے پوچھ لیں، سیاسی جماعت کے کارکن سے پوچھ لیں، جو مخالف کارکن ہیں وہ تو یہ بولیں گے نہیں فیصلہ غلط ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کو اب یہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کیس صرف سنی اتحاد کونسل کو، تحریک انصاف کا، ان کی نشستوں کا ہے، کسی اور کی نشستوں کا تو نہیں ہے۔ تو ان کو اتنا اچھلنا کودنا بھی نہیں چاہیے، مگر یہ 2/3 اکثریت میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کوئی بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہی کرتا ہے۔ عمران خان کرسی پہ بیٹھا تھا تو وہ بھی نیٹ میں یہ پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، آخر میں بول رہے ہیں کہ یار یہ سارا تو جو فلاں آرمی صاحب کر رہے تھے، آرمی چیف کر رہے تھے، باجوہ صاحب کر رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو اختیار ہی نہیں تھا، نہ کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ یہ کرسی پہ بیٹھ کے اس ٹائم پہ اگر یہ بندہ بولتا ہے کہ میرے پاس فلاں اختیار نہیں ہے، میں ریزائن دے رہا ہوں، تو اچھی بات ہوتی ہے۔ کرسی پہ بیٹھ کے بندہ عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جب